बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, तकरीबन 36 दिन बाद अमेरिका की जानिब से बराह रास्त तौर पर सफारती सतह के ऊपर पहला बड़ा इकदाम इमरान खान की रहाई के हवाले से, और वो मामलात इमरान खान की रहाई के जो कि रिचर्ड ग्रेनल और जो विल्सन के ट्वीट्स तक महदूद थे, वो बिलाखिर अमरीकी वजारत खारजा यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तक जा पहुँचे हैं। और अब उसके बाद सिर्फ एक ही मामला बाकी रह गया है, वो है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त कॉल। लेकिन 36 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से उठाया जाने वाला ये इकदाम इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें बाकायदा तौर पर खत लिखकर इमरान खान की रहाई के लिए खत लिखकर जो विल्सन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खत लिखा गया है जो विल्सन की जानिब से मार्को रूबियो को, कि वो बतौर सेक्रेटरी स्टेट पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम को अंगेज करें और इमरान खान को रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है अदालती सतह के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर, वो इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी है। 36 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इस इकदाम को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के सफारती हल्के करार दे रहे हैं। ये मजदूर साफ़ी इस प्लेटफार्म पर बार बार एक चीज़ अर्ज कर रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही ये कह देंगे कि जनाब इमरान खान को वो टेलीफोन कॉल करेंगे और कहेंगे इमरान खान को रिहा करें। वो लोग जो मजाक उड़ा रहे थे इन तमाम तर चीज़ों का कि जो आलमी मामलात पर, सफारती मामलात पर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, जिनकी वजह से इमरान खान इस वक्त बहुत जल्द वो जेल से बाहर आने वाले हैं, और कोई रास्ता इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्कों या चुंतखिब माफिया के पास नहीं है कि इमरान खान को रोका जा सके। इमरान खान हर सूरत अदालती अहकामात के नतीजे में ही बाहर आएंगे, आइन और कानून के तहत ही बाहर आएंगे। लेकिन क्या किया जाए कि जब पाकिस्तान में आइन और कानून के तहत अदालतें अपना काम नहीं कर रही, और डेफिनेटली उनको बैकिंग है पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की, लेकिन जब सफारती महाज पर दबाव के बाद कहा जाएगा पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को कि आप आइन और कानून को पाकिस्तान के अंदर काम करने दें, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बैकिंग ख़त्म होने के बाद अदलिया से आइनी और कानूनी फैसलों के नतीजे में ही इमरान खान बाहर आएंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि किसी मुल्क की जानिब से मुतालबा कर दिया जाए और वो आइन और कानून के खिलाफ हो। वो लोग जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे बार बार कि जनाब अमरीका इसलिए किरदार अदा कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जनाब वो कोई काम लेना चाहते हैं इमरान खान से, या कोई इस किस्म का मामला, इस किस्म के इस किस्म का जो जहरीला प्रोपेगेंडा है उसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। और इमरान खान इससे पहले भी हक और सच की आवाज़ अमेरिका के सामने खड़े हुए, जब वो रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान इमरान खान ने वाज़ह तौर पर एक आज़ादाना मौक़िफ़ अपनाया, और आज कितने ज़बरदस्त अंदाज में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि रूस की जानिब से भी और अमेरिका की मौजूदा इंतज़ामिया की जानिब से भी जो बयानात आ रहे हैं वो ये ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ 100% दुरुस्त था। कल इस्लामाबाद के अंदर रूस के सफ़ीर भी पाकिस्तानी उस वक्त की क़यादत का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जो किरदार पाकिस्तान ने रूस और यूक्रेन जंग में इमरान खान के कहने के ऊपर गैर जानिबदार रहकर अदा किया था। इस ख़त के अंदर मज़ीद क्या लिखा गया है ये भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो बल्कि बिल्कुल उसी दर्जे की जो इम्पॉर्टेंट एक बात है वो है जनाब अडयाला जेल से इमरान खान की वकला और मीडिया से गुफ्तगू, वो भी आप तक पहुँचाना अज़्ज़त ज़रूरी थी क्योंकि ताज़ा तरीन मामलात आप तक पहुँच सकें। इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे, आखिरी बाल तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, और जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती, और दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़
متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں، جسٹس باقر نجفی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں، جن پر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ملک میں چار دیواری کا تقدس پامال ہے، غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں ایک جلسہ یا کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج بھی جس طرح سے اسلام آباد کے اندر اپوزیشن نے چھپتے چھپاتے 4 جگہیں تبدیل کر کے ایک آدھا ادھورا ایک کانفرنس سیمینار کیا ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اس پر آگے چل کر اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ عمران خان نے کہا کہ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جلسے کریں، لیکن ہم سے ہمارے آئینی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ ملک میں ہر طرف انسانی حقوق پامال ہیں اور اندھیروں کا دور دورہ ہے۔ پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے، مگر اب اس شعبے کی بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے اس شعبے کی بھی تباہی کر دی گئی ہے۔ محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے۔ عمران خان نے محسن نقوی کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ قرار دے دیا، اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہے۔ محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں۔ کسی بھی بالر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے تاکہ اس میں سٹیمنا موجود ہو، مگر یہاں ٹیم میں ایسی سلیکشن کی گئی ہے جس میں کھلاڑیوں نے ایک ٹیسٹ میچ تک نہیں کھیلا۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو رمیز راجہ کو چیئرمین بنایا تھا، جو کرکٹ کا کھلاڑی اور تجربہ کار تھا۔ محسن نقوی کو پہلے نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا، اس کے دور میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 8 فروری کو ملک کا سب سے بڑا فراڈ ہوا، تب بھی یہی نگران وزیر اعلیٰ تھا اور اس کی سرپرستی میں پنجاب میں انتخابی فراڈ ہوا۔ اب یہ وزیر داخلہ ہے اور پاکستان میں امن و امان کے حالات خراب ہیں۔ یہ شخص ہر شعبے میں ناکام ہے۔ محسن نقوی آصف زرداری کو آئیڈیل مانتا ہے، وہی آصف زرداری جس کے مسٹر 10% کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ جس شخص کا آئیڈیل آصف زرداری جیسا شخص ہو، اس کی کارکردگی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے مقرر کردہ پارٹی عہدیداران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے۔ جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات سے نہیں رکا، اس لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کرکٹ کے اوپر بات کی، عمران خان صاحب نے موجودہ حالات کے اوپر بات کی، اور عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے حوالے سے بھی بات کر کے تمام تر چیزیں مکمل طور پر واضح کر دی ہیں۔ اور اس وقت عالمی سطح کے اوپر معاملات کس جانب جا رہے ہیں۔ جو ولسن صاحب کا ٹویٹ کیا ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ گریٹفل ٹو جوائن ریپبلکن اسٹڈی چیئرمین ریپ فلگر ٹو urge Secretary Rubio to free Imran Khan and work to restore democracy in Pakistan. US-Pakistan relations are strongest when they are based on freedom. اچھا، جو ولسن تھے اور ان کے ساتھ جناب ایک اور کانگریس کے رکن اگسٹ پی فلگر، ممبر آف کانگریس، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ انہوں نے جناب یہ سیکرٹری روبیو کو خط لکھا ہے، وہ رائٹ ایز staunch conservatives to ask that you engage with the military regime of پاکستان، کہ آپ GHQ سے رابطہ کریں to free Imran Khan. You recall that Imran Khan was Prime Minister in your first term and you both shared a strong relationship. He is widely beloved in Pakistan. پاکستان کے اندر عمران خان سے زیادہ مقبولیت کسی کی نہیں ہے، and his release would usher a new era of US-Pakistan relations with freedom values and its core. یعنی کہ آزادی کے جو اصول ہیں ان کے اندر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے اوپر بیس کرتے ہیں، ان تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا جب عمران خان آئینی اور قانونی طور پر رہا ہوں گے۔ فارمر PM عمران خان ہیز بین دا وکٹم آف میسو جوڈیشل ابیوز۔ جی ہاں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف میسو جوڈیشل ابیوز ہوا ہے، یعنی عدالتوں نے عمران خان کے خلاف جوڈیشل ابیوز کیا ہے۔ جی ہاں، انتہائی خطرناک الفاظ ہیں یہ، ناٹ ان لائک پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ جی بالکل، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی بھی مثال دی۔ He was imprisoned on trumped-up charges after a military coup that saw the suspension of democracy in Pakistan. ملٹری کو کا انہوں نے ذکر کیا کہ ڈیموکریسی، جمہوریت کی دھجیاں پاکستان کے اندر اڑا دی گئیں اس ملٹری رجیم کے اندر۔ The suspension has strained US پاکستانی relations، اور سخت ترین اثر ڈالا ہے، منفی اثر ڈالا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات پر، as the military regime has cracked down آن ڈائسینٹ، اور ملٹری رجیم جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر جاری ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ مور براڈلی وی ارج یو
ٹو ورک ٹو پاکستان ٹو ریسٹور ڈیموکریسی. پاکستان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر آپ کام کریں, پاکستان کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو بحال کیا جائے. ہیومن رائٹس, انسانی حقوق اس وقت پاکستان کے اندر نہیں ہے, وہ بحال کیا جائے. رول آف لا نہیں ہے, بڑی بات ہے یہ, رول آف لا نہیں ہے, وہ بحال کیا جائے. اینڈ رسپیکٹ فار دا فنڈامنٹل گارنٹیز آف ڈیو پروسیس, اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں, آئین اور قانون جنہیں تحفظ دیتا ہے, ان کو پاکستان کے اندر بحال کرایا جائے. کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ ہر صورت بحال نہیں ہے, کسی صورت بحال نہیں ہے. اور عمران خان جو 3 خطوط لکھ کر تمام تر چیزیں واضح کر چکے ہیں, وہ ان کے خطوط یہ بات ثابت کرتے ہیں. اور یہ جو چیزیں اس خط کے اندر لکھی گئی ہیں, یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان کے تمام خطوط جو ہیں وہ فیکٹ کے اوپر بیس ہیں. اچھا, آگے پھر فریڈم آف پریس کی بات کی گئی, فریڈم آف اسمبلی کی بات کی گئی, اینڈ فریڈم آف سپیچ کی بات کی گئی کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے, اس کو ریسٹور کیا جائے. جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, پیکا ایکٹ سے لے کے دیگر معاملات تک جو اخبارات کر رہے ہیں, کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے باقاعدہ اشتہارات اور خبریں مکس کر دیے گئے. بڑے بڑے اخبارات کے تمام پیجز, پہلے صفحات جنگ ہو, نوائب وقت ہو, ایکسپریس ہو, بالکل ایک جیسے تھے, مریم نواز کی تعریفوں سے بھرے ہوئے تھے. اصل میں وہ اشتہارات تھے, خبروں کی صورت میں دیے گئے. یعنی صحافت کو پاکستان میں مکمل طور پر ایک جو ہے وہ مردہ بنا دیا گیا, مردہ ہوگی پاکستان کے اندر صحافت. اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ فریڈم آف سپیچ لوگوں کی ختم ہے. دی اینڈ آف ملٹری رول ان پاکستان از کرٹیکل فار دا ڈیولپمنٹ آف یو ایس پاکستان ٹرولی اسٹرانگ ریلیشن. اگر پاکستان اور امریکہ کے درمیان آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ مضبوط رہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعلقات آگے بڑھیں, تو وہ اسی صورت ہوں گے کہ جب پاکستان کے اندر اس ملٹری رجیم کا ختم ہوگا, پاکستان میں ڈیموکریسی ریسٹور ہوگی, اور پاکستان کے اندر عمران خان کو رہا کیا جائے گا. عمران خان ڈیزروز ٹو بی ٹریٹڈ ایز اینی ادر پولیٹیشین وڈ بی, اور کسی بھی سیاستدان سے بہتر عمران خان جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں, جیسا کہ ہونی چاہیے سیاستدان کے ساتھ. ہی ڈز ناٹ بلانگ ان پرزن اینڈ ہز پرزیکیوشن از اے اسٹین آن پاکستانی ہسٹری. پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر یہ دھبا ہے سیاہ. عمران خان کو جس طرح سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے, وی نو دیٹ یور گول از ٹو ہیو دا اسٹرانگیسٹ ریلیشن شپ ود ایوری کنٹری ان دا ورلڈ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا یہ گول ہے کہ ہر ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. اینڈ دا اسٹرینتھ آف دا یو ایس پاکستان ریلیشن شپ یو ایس پاکستان ریلیشن شپ ہنگز آن دا فریڈم آف عمران خان, اور عمران خان کی رہائی کے اوپر ہی امریکہ اور پاکستان کے مستقبل کے تمام تر جو تعلقات ہیں اس کا دار و مدار ہے. یہ کرکس ہے جناب, یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنگ گروپ, نوائب وقت گروپ, ڈان گروپ, ایون ایکسپریس گروپ, دنیا گروپ, سما گروپ, جتنے بھی جو ہے وہ ہم ٹی وی گروپ, جتنے بھی پاکستان کے اندر بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, وہاں پر ایک سنگل ٹکر بھی, ایک سنگل جملہ, ایک سنگل نقطہ, ایک لفظ بھی آپ کو جو ہے وہ سیکرٹری پومیو کو لکھے گے جو ولسن کے خط کے حوالے سے نہیں بتایا جا رہا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ اس وقت یہ جو مافیا پاکستان کے اندر, روایتی سیاسی مافیا, شہباز شریف اور آصف زرداری, نواز شریف, مریم نواز کی صورت حکومت کر رہا ہے, جس کو پاکستان کے اندر طاقتور حلقوں کی بیکنگ ہے, یہ ان کے لیے شدید ترین پریشانیوں کا عروج ہے, جو کہ ایک مسلسل دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. 20 جنوری کے بعد سے لے کے آج تک یہ جو کوئی 36-37 دن گزرے ہیں, ان کے اندر جس طرح سے باقاعدہ طور پر ایک پروسیجر کے تحت جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے. دوسری جانب پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر شدید ترین تنہائی کا سامنا اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان کے اندر نہ آئین ہے, نہ پاکستان کے اندر قانون ہے, نہ اس وقت پاکستان کے اندر جمہوریت بھی نہیں ہے. آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندیاں ہیں, بنیادی انسانی حقوق تک سلب کر لیے گئے ہیں, لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا اپنی بات کرنے کے لیے. اور آج کیا ہوتا ہے جناب اسلام آباد کے اندر, اور وہ کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ آج حکومت کو اتنا خوف ہے کہ آئین پر بات کرنے کے لیے کانفرنس تک نہیں ہو سکتی. اور وہ جناب 3-4 جگہ چینج کرنے کے بعد یہ ایک جگہ پر انہیں ایک جگہ ملی تو کانفرنس میں انہوں نے خطاب کیا کہ ہم آئین کی بالادستی پر بات کرنا چاہتے تھے, لیکن میری اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی سابقہ جماعتوں نے جو ہے وہ اس پر پابندی لگا دی ہے. اس کے بعد جناب اسی طرح کا بیان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سامنے آتا ہے. بابر امان بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب بالکل اس کانفرنس کو منعقد کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی, جو کہ آئین اور قانون کے تحت, آئین اور قانون کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ عمر ایوب صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ دن دور نہیں جب وزیر اعظم عمران خان ہوں گے, جد و جہد کا آخری مرحلہ ہے
اور اپوزیشن جماعتوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے اسلام آباد میں۔ بیٹھک کا مقام 2 سے 3 مرتبہ تبدیل کیا گیا، لیکن آج ہم بیٹھیں گے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے بہت جلد سڑکوں پر بھی، ایوانوں کی طرح سڑکوں کے اوپر بھی احتجاج ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ بار، راولپنڈی بار، اسلام آباد، سب جگہ پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، تبدیلی کی آمد ہے۔ اور بابر اعوان صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا دیا جائے، لیکن لوگ باہر بھی نکلیں گے اور آواز بھی اٹھتی رہے گی۔ تو جناب یہ ہیں تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ سے اسلام آباد سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔